جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे बनी इसराइल के आबाओ अजदाद ने क्या क्या करतूत किए, क्या खबासतें थी उनके अंदर, अल्लाह ताला उनको बयान फरमा रहे हैं। कल हमने पहली खबासत पढ़ी थी, तीन तीन ऐसी बुराइयां, ऐसी खबासतें आएंगी जिनका जिक्र यहाँ पे होगा। पहली हमने ये पढ़ी थी कि उन्होंने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा जो है वो तोड़ दिया। वादा क्या था कि पीछे थोड़ा सा हम अगर जाएं तो हमें याद होगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पैगाम लाके दिया अल्लाह ताला का, तो यहूदियों ने ये फरमाइश कर डाली कि हमें भी अल्लाह ताला से बात करनी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से यहूदियों को तकरीबन 70 यहूदियों को, यानी यहूदियों के सरदारों को लेकर तूर पर गए। तो अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया। तो जब कलाम अल्लाह ताला ने फरमाया और तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया, तो इन्होंने आकर, इनको मुश्किल लगे कुछ अहकामात अंदर से। जाहिर है कि जैसे इस्लाम के भी कुछ अहकामात मुश्किल हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत हो अगर दिल में और उसकी रजा मतलूब हो, तो इंसान हर काम, हर मुश्किल से मुश्किल काम भी कर गुजरता है। जैसे आजकल मुबारक घड़ियां हैं, रातों को जागना मुश्किल होता है, अपनी नींद कुर्बान करना और रोज़ा रखना मुश्किल होता है, लेकिन एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये अहकामात जो है इन पे अमल करता है। तो तौरात में भी कुछ अहकामात इनको मुश्किल लगे, तो इन्होंने आके क्या कहा, आप आके इन्होंने अपनी कौम से कहा कि वाकई ये अल्लाह ताला ने हमसे बात की है और तौरात नाजिल फरमाई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि इसमें से जो अहकामात तुम्हें मुश्किल लगे वो छोड़ दो और जो तुम्हें आसान लगे उन पर अमल कर लो। तो ये इन्होंने खबासत की और आके अपनी कौम को बहका दिया और भटका दिया। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर फिर अजाब नाजिल फरमाया, यानी तूर पहाड़ को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। और मुख्तलिफ इसकी के चांसेस हो सकते हैं, या तो जल्जले के जरिए उनके ऊपर कांपने लगा पहाड़, या फिर इनके ऊपर उल्टा दिया गया। तो इन्होंने तौबा की और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वाकई अमल करेंगे अहकामात पे। तो अल्लाह ताला ने फिर पहाड़ को साइड पे कर दिया। यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक। फिर क्या हुआ, पहाड़ साइड पे होता गया तो ये फिर अपने वादे से मुकर गए। और हम भी ऐसा ही करते हैं, कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह से हम लंबे चौड़े वादे करते हैं कि आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, आप हमें माफ कर दें, एक बार हमें यहाँ से छुटकारा दिला दें। लेकिन हम जैसे ही हमें निजात मिलती है, हम अपनी उस तकलीफ को भूल जाते हैं और फिर उसी अजियत में खुद को डालने के लिए दोबारा से वही गुनाह शुरू कर देते हैं। तो ये यहूदियों का भी यही हाल था। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि हम ऐसे बने। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वाले बन जाते। यानी ये अल्लाह की रहमत है और उसका फजल है कि वो तुम्हें बर वक्त नहीं पकड़ता, सजा फौरन नहीं देता, बल्कि मोहलत दे देता है कि शायद मेरा बंदा वापस मेरी तरफ लौट आए। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब। एक क्रिएटर का ताल्लुक जैसे अपनी क्रिएशन से होता है, एक तख्लीक, खालिक का ताल्लुक अपनी तख्लीक से होता है, वो ताल्लुक है अल्लाह का और बंदे का। हमने कभी इस ताल्लुक को पहचाना ही नहीं। अगर हमारे हाथ से बनी हुई कोई चीज जो है वो खराब हो जाए तो हमें कितना अफसोस होता है। ये बस समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम ले लेते हैं। मसलन हम पेंटिंग अगर करना जानते हैं, हम पेंटिंग करके उसको रखते हैं, कोई आके उसके ऊपर पानी गिरा देता है या उसको खराब कर देता है, फाड़ देता है, तो हम, हमारी क्या कैफियत होती है उस वक्त। या हम इससे बड़े पैमाने पे अगर ले लें, हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, वो एकदम से खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो हमारी क्या कैफियत होती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि साथ ही इंसान भी चला जाता है। मतलब वो इतना ज्यादा उसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है उसकी,
کہ انسان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ساتھ ہی اگر کوئی ایسا نقصان ہو. تو یہ ہے انسان کا اپنی کریشن کے ساتھ تعلق، جو اس نے کریٹ کیا اس کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے. تو اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ کیسا ہوگا، کبھی ہم نے اس چیز کا تصور کیا؟ ہمیں تو اللہ سے شکوے ہی نہیں ختم ہوتے، ہم نے کیا تصور کرنا ہے اور کیا سوچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، گنجائش اللہ تعالیٰ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہے میری طرف آ جائے، میری طرف لوٹ آئے. ایک تو یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ چیلنج بھی تھا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جائے نماز پہ آ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس چیز پہ فخر کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ اس کو نہ پیدا کرو. یہ جو ہے یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، سیم الفاظ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم کہا کرتے تھے اس کو بناؤ گے تو یہ فساد کرے گا زمین میں. دیکھو یہ اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، یہ اپنی مرضی کر بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کو نیکی کرنے پر اجر دے گا، گناہ کرنے پر سزا دے گا. تو دیکھو میرا بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا تذکرہ فرشتوں میں فرما رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، بے انتہا محبت ہے بندے کے ساتھ. کبھی ہم اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے، اور اگر اس کو ہم فیل کرنا شروع کر دیں تو ہم ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، نہ کوئی غم ہمیں پریشان کرتا ہے، نہ ہی کسی خوشی کی طلب رہتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی خوشی میں بندے کو خوش کر دیں. تو اللہ کی محبت جو ہے وہ اللہ کے کلام میں ہر آیت میں ہمیں نظر آئے گی. اب دیکھیں یہودیوں نے کتنے زیادہ غلط اقدامات کیے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی کریشن ہیں تو اللہ کو محبت تھی ان کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ہر دفعہ ان کا جرم معاف فرما کے ان کے اوپر رحم کی نظر ڈالی اور ان کو معاف کر دیا، بخش دیا اور اپنی طرف بلایا. لیکن یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی اس محبت کو محسوس نہیں کرتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. پھر اب اگلا واقعہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے یہودیوں کو ان کے باپ دادا کا سنانے لگے ہیں. جیسے ہمارے بھی باپ دادا کی کہانیاں ہمیں بڑے سناتے ہیں نا کہ آپ کے دادا ایسے تھے، آپ کے پردادا ایسے تھے، ہماری نسل میں پیچھے کیا کیا تھا. یہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ ہمیں سنائی جاتی ہیں ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہودیوں کے بھی جب مدینہ والے یہودیوں نے بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ دادا کے کرتوت ان کے سامنے بیان کرنے شروع کر دیے اور ان کو احساس دلایا کہ اگر تم نے بھی اپنے باپ دادا کی روش اختیار کی تو ہمارا بھی طریقہ بدلنے والا نہیں ہے، ہم بھی وہی تمہارے ساتھ کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. تو ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہودیوں میں ہی آئے تھے. ان کے زمانہ میں ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے آباد تھی. ان کے لیے ہفتہ کا دن جو تھا وہ عبادت کا دن تھا. یہودیوں کے لیے آج بھی اور ہمیشہ سے ہفتہ کا دن معتبر ہے اور عبادت کا دن ہے، جیسے ہمارا جمعہ کا دن مبارک ہوتا ہے. تو ہفتہ والے دن ان کو کسی بھی قسم کی دنیاوی جو مصروفیت ہے اس کی اجازت نہیں تھی، یعنی کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہمیں بھی جمعہ والے دن اجازت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں تھوڑا کم ٹائم جو ہے روکا گیا ہے. یعنی ہم جمعہ کی اذان سے نماز جمعہ کے ہو جانے تک ہمارے اوپر بھی منع ہے، ہمیں بھی منع کیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے تجارت کرنا، سوداگری کرنا. یعنی جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس کے بعد لین دین کرنا بالکل منع ہے، اور پھر جب تک جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی اس وقت تک. جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد دوبارہ سے ہمارا لین دین تجارت جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. تو یہودیوں کے لیے پورا ہفتہ کا دن جو تھا وہ منع ہوتا تھا کہ وہ اس دن کے اندر تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے.
یہ جو بستی آباد تھی دریا کے کنارے سمندر کے کنارے، ان کا کاروبار کیا تھا، یہ کیسے اپنا ان کا روزگار کیا تھا کہ یہ مچھلیاں پکڑ کر ان کو فروخت کیا کرتے تھے، ماہی گیر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ منع فرما دیا تھا تجارت کرنے سے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ ہفتہ والے دن مچھلیاں زیادہ سمندر میں بھیجنی شروع کر دی، کیونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، کسی بھی طرح کی آزمائش آ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، مچھلیاں زیادہ نظر آنا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حرام مال وافر میں مل رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما برداری کی، اور اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے بغاوت کر دی، جیسے یہودیوں نے ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑ کے بغاوت کی۔ تو شروع میں انہوں نے کیا کیا، شروع میں چونکہ گناہ کرنے سے تھوڑی سی حیا بندے کے اندر ہوتی ہے، تو انہوں نے جال بچھا کے ہفتہ والے دن یہ جال لگا کے گھات لگا کے آ جاتے، اور اتوار والے دن جا کے اس کو پکڑ کے لے آتے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے حجت بازی کے ساتھ مچھلیاں پکڑنی شروع کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی وہ شرم و حیا ختم ہونے لگی۔ گناہ کے جب انسان ایک بار کر لیتا ہے تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، اور حیا جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، آگے مزید ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر ان کی وہ ختم ہوئی، تو انہوں نے ہفتہ والے دن سرے عام مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ تو کل ایک سسٹر نے جیسے سوال کیا تھا، اس کا جواب ہمیں اس واقعہ سے بھی ملتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی اس بستی کے اندر بھی 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ان کو برا بھلا کہتا تھا اور ان کو منع کرتا تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل خاموش رہتا تھا، اور وہ ان کو بھی کہتا تھا کہ چھوڑو، تمہیں کیا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم ان باتوں میں کیوں پڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خاموش رہنے والے جو تھے ان کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی قردۃ خاسئین، بندر اور ذلیل بنا دیا، حالانکہ انہوں نے اللہ اکبر مچھلیاں نہیں پکڑی تھی، صرف خاموشی اختیار کی تھی۔ اور دوسرا گروہ جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر ذلیل خنزیر بنا دیا۔ تو جو ایک گروہ تھا، تیسرا گروہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا، جو ان کو روکتا تھا کہ ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو نجات دلا دی۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو، مدینہ والے یہودیوں کو سنا رہے ہیں یہ واقعہ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، تم اس بات سے بخوبی واقف ہو، یعنی تمہارے باپ دادا کے قصے تمہارے سامنے بیان کیے جاتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا اس کے ارد گرد رہنے والی بستیوں کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والی بستیوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور ان کے لیے یہ عبرت تھی، اور ایمان والوں کے لیے یہ ایک نصیحت تھی کہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک اور خباثت ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، چونکہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا، ایک آدمی نے اپنے کزن کو یا اپنے بھائی کو، کسی کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو اٹھا کے کسی دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیا، اور یہ مشہور کر دیا، اور خود ہی قاتل جو ہے خود ہی صبح قاتل تلاش کرنے چل پڑا اور شور مچا دیا۔ حسب معمول جیسے ایسے مجرم کرتے ہیں، چور جو ہے وہ بھی چور چور کرنے لگتا ہے، اور قاتل جو ہے وہ بھی قاتل کی تلاش میں چل پڑتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ حل ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہودیوں کو حل بتایا۔ یہودی کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے کہ قاتل تلاش کرنے کا گائے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ دونوں آپس میں میچ نہیں ہوتی باتیں، تو مذاق کر رہے۔ قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہو اور میں تمہیں آ کر کہتا رہوں کہ اللہ نے اس طرح حکم دیا، کیونکہ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ تو میں ایسا نہیں سوچ سکتا کہ میں اپنے پاس سے بنا کر تمہیں کوئی حکم دے دوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے حجت بازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اپنے رب سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو جس کو ہم نے ذبح کرنا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ گائے لے لو، کوئی سی بھی گائے لے لو، بس جوان ہو، بوڑھی یا بچی نہ ہو، اور فافعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی زیادہ سوال نہ کرو، زیادہ سوال کرو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، کر گزرو۔ لیکن وہ یہودی ہی کیا ہوئے جو حجت بازی نہ کریں۔ انہوں نے پھر کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، اب رنگ پوچھنے لگے، ٹھیک ہے جوان تو ہو، رنگ کیا ہو اس کا۔ اب جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، اگر ہم بھی ایسے ہی کریں کہ زرد ہی رنگ کی گائے ہونی چاہیے اور جوان ہی ہونی چاہیے اور بے داغ ہی ہونی چاہیے، تو پھر تو 3-4 ہی قربانیاں ہوں ٹوٹل۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرو، تو مسلمان جو ہے کوئی سا بھی جانور، صرف اس کی کچھ لیمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ بہت چھوٹا بچہ نہ ہو اور کوئی اس کے اندر عیب نہ ہو، باقی کوئی بھی جانور، حلال جانور جو ہے آپ لے کے، بکری اور اس سے بڑا جانور، ان میں سے کوئی بھی لے کے آپ ذبح کر سکتے ہو، قربانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو ایج پتہ چلی تو انہوں نے کہا رنگ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رنگ جو ہے گہرا زرد ہو اور دیکھنے والے کو خوش کرے، ایسا پیارا رنگ ہو، کیونکہ یہ ایک یونیک سا کلر ہے، اس کلر میں گائے کم ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک سا رنگ بتا دیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، ان کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا تو وہ گائے جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کچھ اور بھی اس کی نشانیاں ہمیں بتائی جائیں، گائے نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیسی گائے۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ گائے کی پوجا کیا گیا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، گائے کی محبت تھی ان کے دل میں۔ جیسے ہم لوگ انڈیا والوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہمارے اندر ہندوانہ رسمیں، مہندی اور بارات اور یہ ساری چیزیں اتنی اندر تک گھر کر چکی ہیں، جہیز کی رسم خاص طور پہ، کہ ہم اس کو نکال ہی نہیں پا رہے، حالانکہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، نکاح بہت آسان ہے اسلام کے اندر۔ تو چونکہ ہم ان کے ساتھ رہے تو ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئیں۔ اسی طرح جو یہ یہودی تھے یہ فرعونیوں کے ساتھ رہے تو فرعونیے جو تھے وہ پوجا کیا کرتے تھے گائے کی، تو ان کے دل کے اندر بھی گائے کی محبت تھی اور ڈر تھا ایک کہ کیسے ہم اس کو ذبح کریں گے، ایسا نہ ہو کوئی آفت ہم پہ آ پڑے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، تو بہانے بنا رہے تھے طرح طرح سے سوال کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر بہانے پہ ان کو ایک اور مشکل میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں گائے جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے، تو انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو محنت کرتی ہو زمین کے اندر ہل جوت کر، اور نہ ہی کنویں کے اندر سے پانی نکالتی ہو، یعنی کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے جانور کو استعمال کیا جاتا تھا نا، جانور کو کے ساتھ باندھ کے وہ کھینچا جاتا تھا اس کے اندر سے ڈول، تو وہ گائے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو، اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو وہ گائے۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی تو ان کو تسلی ہو گئی، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب تو حق لایا ہے، اب واضح بات ہو گئی ہے، کیونکہ اس طرح کی ایک ہی گائے تھی وہاں پہ، اور وہ ایک عورت کی اور اس کے بچے کی گائے تھی، اور اس نے پھر ایسا ریٹ لگایا کہ ان کو ہوش ان کے ٹھکانے آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس گائے کو تول کے اس کے برابر مجھے سونا چاہیے، اور وہ سونا پھر انہوں نے ادا کیا اور اس گائے کو ذبح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح انہوں نے کر دیا لیکن امید نہیں تھی، چانسز نہیں تھے کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، اللہ اکبر۔ بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں اس میں سے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گی تو انشاءاللہ
آپ کو مختلف اسباق اس واقعہ کے اندر سے ملیں گے.